बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अलकलाम में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि आज जुमअतुल मुबारक के रोज़ हम हमेशा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक अहम मौजू पे, एक अहम पहलू पे बात करते हैं, और उस पहलू पे बात करते हैं कि जिसे हमारे माशरे में आम तौर पर फरामोश कर दिया गया है। आज इसी तरह का एक मौजू है, एक मसला है हमारे माशरे का। आप यूँ कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जितनी भी ताकीद फरमाई और ख़ुद आपने इस पे अमल करके भी हमें दिखाया और बताया, आज हम इस पहलू को भी फरामोश कर चुके हैं। और वो पहलू क्या है? वो ये है कि खादमीन, मुलाज़मीन और उस दौर में जो ग़ुलाम थे, यानी वही ग़ुलाम आगे फिर खादिम भी बनते थे, मुलाजिम भी होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ सलूक और तरीक़ा क्या था? बात हम कुरान मजीद से हमेशा शुरू करते हैं। कुरान मजीद के बाद फिर हम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम अमली मुज़ाहिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर उसके बाद सहाबाए किराम का जो तरीक़ा था और उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत से जो इस्तिफ़ादा किया, उसके मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारी। तो ये आज हमारा मौजू है, और मैं ये चाहूँगा कि आप तवज्जो के साथ इसे सुनिएगा। उसकी वजह ये है कि हम अपने मातहतों के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, वो जो हमारे घर में काम करते हैं, वो जो हमारे ऑफ़िस में काम करते हैं, या हमारी कंपनी में या इदारे में, उनके हुकूक का ख़याल रखना ये अल्लाह की तरफ से हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। रसूलुल्लाह ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। यानी ये नहीं है कि ये सिर्फ़ अखलाक़ी हवाले से ज़िम्मेदारी है, बल्कि इज्तिमाई तौर पर रियासत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन हुकूक को नाफिज़ करे और अमल दरामद करवाए कि इन हुकूक की अदायगी अगर कोई शख्स मुलाजिम रखता है तो फिर उस पर यह लाजिम और ज़रूरी है कि उसके हुकूक को अदा करे। हम चूँकि इस हवाले से बड़े कमज़ोर लोग हैं, और हमारे यहाँ मज़दूरी और मज़दूर, खादिम, मुलाजिम बहुत ही कम तनख्वाहों पर मुयस्सर आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल इसी तबके का होता है, सबसे ज़्यादा। यानी वो लोग जो ड्राइवर हैं, जो सफाई करने वाले हैं, ऑफ़िस बॉय हैं, या इस तरह के जो काम करते हैं, हालांकि काम की कोई भी अहमियत नहीं है इस हवाले से। ना कोई बड़ा काम होता है, ना कोई छोटा काम होता है, काम काम है। मुलाजिम की ज़रूरत के मुताबिक मुआवज़ा, और फिर उसकी जो इस्तिताअत और हिम्मत है उसके मुताबिक काम लेना, और जो तय हो जाता है उस पर दोनों तरफ से अमल होना। यानी ये सिर्फ मैं बात मालिक की तरफ से नहीं कर रहा, घर वाले की तरफ से नहीं कर रहा, ये बात मैं मुलाज़मीन की तरफ से भी कह रहा हूँ कि मुलाज़मीन पर भी ये लाजिम और ज़रूरी है कि वो इस पर अमल करें। यानी जो भी मुआहदा होता है, तो लिहाजा ताली दोनों हाथों से बचती है। तो आइए ज़रा सबसे पहले हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं। कुरान मजीद से कुरान हमें क्या बताता है? कुरान मजीद ये बताता है कि इंसानियत में मसावात और बराबरी है। यानी वो इंसान हैं, उनकी शख्सियत है, वो सब आदम की औलाद हैं, और कोई आला नहीं है, कोई अदना नहीं है माशरती और समाजी हवाले से। हाँ, अदना वो है कि जिसका किरदार अच्छा नहीं है, और जो तकवा में, अखलाक में, किरदार में बेहतर है, वो बेशक कोई भी हो, वो आला और अरफा होता है। तो इस्लाम का तो मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान मजीद में फ़रमाया गया, वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने जो बनी आदम हैं इन सब को हमने मोहतरम बनाया है, बाइज़्ज़त बनाया है, मुकर्रम बनाया है, इनकी इज़्ज़त है। तो लिहाजा किसी की भी ईगो को, अना को
ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہر انسان دل رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، اس کی انا ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی غلام ہے یا بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، حکمران ہے، عوام ہے، خواص ہیں، استاذ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ادنا نہیں ہے اور کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ظلم اور بدسلوکی اس سے بھی منع کیا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کا جو حق ہوتا ہے اس کو کم نہ کیا کرو، خاص طور پر جہاں پر ملازمین ہیں، خادمین ہیں، جہاں پر کوئی تاجر ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، تو لہٰذا جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو ہر صورت میں ادا کیا جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد کسی انسان کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ پاک فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ کہتا ہے کہ یہ گھاٹی چڑھنا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ گردن کو چھڑانا ہے، یعنی غلامی سے یا کوئی بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کو آزاد کروانا۔ تو لہٰذا یہ کسی بھی مشکل میں کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کو مزید ذلیل یا اس کو مزید پریشان یا مزید اس کو جھکایا نہیں جاتا، بلکہ اس کو آزاد کروایا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی قرآن پاک میں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے جو الفاظ ہیں کہ تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، جنہیں ہم غلام یا لونڈی ہم کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم ان کا خیال کرو۔ حالانکہ وہ غلام ہیں، حالانکہ وہ لونڈی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک نے ہمیں اس بات کی تلقین کی۔ اور آپ یہ چیز دیکھیے کہ تلقین ہمیں فرمائی یہ نہیں کہ یہ دشمن کی طرف سے آئے ہیں، یہ مخالف یا دشمن ملک کے باسی ہیں، باشندے ہیں یا ان کے فوجی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ہیں، ان میں جان ہے، ان کی بھی ایک عزت ہے، ایک آبرو ہے، یہ بھی جذبات رکھتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، تو لہٰذا فرمایا کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، چونکہ اس دور میں حالات ہی ایسے تھے کہ جنگیں ہوتی تھیں اور غلام لائے جاتے تھے، لونڈیاں لائی جاتی تھی، تو لہٰذا اسلام نے یہاں پر اصطلاحات کر دی، جسے ہم ریفارمز کہتے ہیں، اسلام نے وہ کر دی، کیونکہ فی الوقت اگر ایک ادارے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ادارے آسانی سے ختم بھی نہیں ہوتے، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ راتوں رات ادارے کبھی ختم نہیں ہوتے، خاص طور پر جو رسم، جو رواج، جو روایت جو معاشرے میں ایک ثقافت کے انداز میں اور کلچر کے انداز میں پیوست ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایزیلی ختم نہیں کیا جا سکتا کہ فوری طور پر کہا جائے کہ بس ختم ہو گئی۔ وہ گریجول ایک پروسیس ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ جاری رہتا ہے، لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، لوگوں کو اس طریقے سے متبادل ایک نظام دیا جاتا ہے، لوگوں کی متبادل ایک تربیت کی جاتی ہے، تاکہ لوگ وہ جو ایک جاہلانہ رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک ادارہ قائم ہو چکا، اس سے آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جائیں اور پھر وہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو طاقتوروں سے کمزوروں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب یہاں پر کمزور سے مراد یعنی ماتحت آپ کہہ لیجئے، وہ ملازمین ہیں، وہ خادمین ہیں، وہ جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں سوال طاقتوروں سے، مالکوں سے ہوگا کہ تم نے اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے اور اپنے ملازمین سے تم نے کیا سلوک کیا تھا۔ یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو ہم اپنا ہی بوجھ اٹھا لیں تو بڑی بات ہے، کجا یہ کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھا کر پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ملازمین اور خادمین کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔
یہ بات میں اس حدیث سے شروع کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا مفلس ہے اور آخرت کا بھی ایک مفلس ہے۔ وہ کون مفلس ہے؟ وہ یہی ہے کہ کسی کی غیبت ہوگی، کسی کا مال ہتھیایا ہوگا، کسی کی جان لی ہوگی، مظلوم بھی آئے گا، ظالم بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اب ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، پھر بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوتا پھر مظلوم کے گناہ اٹھا کر پھر اس کو ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر بھی معاملہ نہیں ہوتا تو پھر ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے آخرت کا۔ تو لہٰذا اس بارے میں ہم میں حساسیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تذکیر اور نصیحت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور کسی کا حق ہم نہ کھائیں، اس کا حق اس کو پہنچا دیں۔ اب دیکھیے کہ حدیث نبوی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیبر لاز جن کو کہا جاتا ہے، ان پر رسول اللہ نے ان کے حقوق پر جامع اور جدید ترین آپ نے تعلیم دی، یعنی جامع بھی تعلیم اور پھر جدید ترین، اور آپ نے ایک ایک مقام پر یعنی جیسے جیسے کوئی موقع آتا گیا، کسی دن میں، کسی وقت میں، کسی صحابی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے اس پر فوراً خبردار کیا۔ تو رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملازمین اور خادمین کے ساتھ کیا سلوک رکھنا چاہیے اور ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ آئیے اب ہم اس نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے احادیث میں یعنی جو روایات بیان کی جاتی ہیں، صحابہ نے بیان کیا، وہ واقعات بھی ہیں، وہ آپ کے ارشادات بھی ہیں، موقع بہ موقع آپ نے کیا اس حوالے سے تعلیم دی اور کیا تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ملازم کو اپنا بھائی سمجھو، یعنی وہ جو غلام ہے، خادم ہے، ملازم ہے، تو فرمایا کہ اس کو تم اپنا بھائی سمجھو۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص مثال کے طور پر معاشرے میں یا سماج میں یہ روایت ہو، آپ ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑے ہوں کہ وہ انسان کو انسان ہی نہ خیال کرے، اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھے، آپ اس سے بھی نچلے درجے کے جو ملازم ہیں آپ ان کے بارے میں اس کو یہ کہیں کہ بھئی یہ ان کو تم اپنا بھائی سمجھو۔ یہ کتنی بڑی تعلیم ہے اور کتنا بڑا ایک قاعدہ اور اخلاقی اصول ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ یعنی اس معاشرے میں کہ جہاں پر انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا، وہاں پر غلاموں کو اور ملازمین اور خادمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا بھائی سمجھو۔ لوگ تو آج بھی اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ کے بارے میں نے کہا کہ بھائی یہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے بھائی کیوں کہا؟ میں ان کا تو باس ہوں، ان کا مالک ہوں، میں ان کا آقا ہوں، لارڈ ہوں میں۔ آپ نے ان کو یہ کہا کہ میں بھائی ہوں، آپ نے میری انسلٹ کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ دیکھیے، فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین مکمل ہو گیا تو رسول اللہ نے یہ تعلیم مسلمانوں کو دی ہے۔ اب خادم ہو، ملازم ہو، تو ہم تو اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ویسا کھلائیں جیسے ہم خود کھائیں، یا ویسا پہنائیں جیسے ہم خود پہنیں۔ رسول اللہ نے اس وقت اس بات کی تعلیم دی اور یہ فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ملازم پر طاقت نہ جتاؤ۔ طاقت جتانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے غلام کو پیٹنا، مارنا۔ فرمایا کہ جو غلام پر ہاتھ اٹھائے تو اس کا کفارہ یہ کہ وہ غلام کو آزاد کر دے۔ اب اس ڈر سے کہ غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، کون پھر ہاتھ اٹھاتا؟ تو لہٰذا آپ نے جو یہ تعذیب ہے، یہ جو مارنا ہے، پیٹنا ہے، اس سے آپ نے منع کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو غلام کو مارے گا وہ اس غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرے گا۔
یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جیسے میں نے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ گریجولی غلامی کو، سلیوری کو ختم کر دیا گیا، وہ اسی طرح ہی ختم کیا گیا۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے کئی گناہ یا کئی ایسی نافرمانیاں کہ ان کا بدل قرآن نے کہا کہ یہ ہے کہ تم اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم غلام کو آزاد کرو۔ کہیں پر تعداد بیان کر دی کہ اتنے غلام تم آزاد کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ مدینے کا تو کلچر بن گیا تھا غلاموں کو آزاد کرنا۔ کبھی جمعے کے موقعوں پر آزاد کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کفارے میں آزاد کیا جا رہا ہے، کبھی کسی مسئلے پر آزاد کیا جا رہا ہے۔ سورۃ النور میں تو واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ وہ غلام، وہ لونڈی کہ جو آزادی میں اپنی کفالت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، تو فرمایا کہ تم ان سے جو معاوضہ ہو لم سم لے کر ان کو آزاد کر دو تاکہ وہ آزادانہ زندگی گزاریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خاص طور پر عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت اور یہ قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تو اس کو ایسا رواج دے دیا کہ یہ بہت بڑی نیکی بن گئی غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو صحابہ ہفتے میں ہر دوسرے دن، تیسرے دن غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو یہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ کتنے صحابہ جو غلام تھے اور جو بہت بڑے عالم بنے، کتنے تابعی جو صحابہ کے غلام تھے وہ کتنے بڑے عالم بنے، جن کے نام کے ساتھ مولا لکھا ہوا، مولا عمر، مولا علی یا مولا ابو حذیفہ، اس طرح کر کے جو مولا کا لفظ آتا ہے تو یہ مولا سالم، یعنی اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام آزاد ہوئے وہ بہت بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ لوگ ان سے جا کر دین سیکھا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے اس آزاد معاشرے میں ہمارا کوئی ملازم، ہمارا کوئی خادم، ہمارے ہاں کوئی کام کرنے والا، تو کیا وہ علم کے اور اسی طریقے سے کسی فن میں وہ اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو اس کو تعلیم نہیں لینے دیتے کہ یہ تعلیم لے گا تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ساری زندگی وہ اسی طرح ان پڑھ اور جاہل رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ماحول مدینے کا کیسا تھا کہ غلام بڑے بڑے عالم بن گئے، بڑے بڑے محدث بن گئے، بڑے بڑے مفسر بن گئے، بڑے بڑے مورخ بن گئے۔ یہ وہ ماحول تھا جو رسول اللہ نے پیدا کیا تھا، اور پھر صحابہ کرام نے پھر غلاموں کی، لونڈیوں کی تربیت کی تھی۔ جہاں پہ جبر ہوتا ہے، جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر دباؤ ہوتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے عالم نہیں پیدا ہوتے، بڑے بڑے فقیہ نہیں پیدا ہوتے۔ یہی غلام تھے جن کو صحابہ نے اپنا بھائی بنا لیا، جو پھر بڑے عالم، صرف غلام نہیں، لونڈیاں، پھر آگے ان کی اولادیں، وہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ کام مت لیا کرو، جتنا کام دو اتنی ہی مدد بھی کرو۔ یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر ڈالو تو خود ان کی مدد کیا کرو۔ ایک تو ہے کہ مناسب کام لے لیا، ان کو سہولت دے دی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ دیکھو کہ بھئی مثال کے طور پر ملازم ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا، 25-30 سال اس نے آپ کے ساتھ گزار دیے، تو اب بھی آپ اس کی جوانی کی طرح اس سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، اب بوڑھا ہو گیا، آپ کام کم کر دیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر بوجھ زیادہ ہے، یا تو پھر افرادی قوت کو بڑھا دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ خود اس کی مدد کریں۔ اس بیچارے کو اتنا تو اس کا استحصال نہ کریں نا، آپ استحصال تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، اور یہ فرمایا کہ ملازم کا جو معاوضہ ہے وہ بھی فوری دینا چاہیے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تنخواہیں لیٹ ہوں، مزدوریاں لیٹ ہوں۔ آخر ملازمین کے، خادمین کے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، اس پر بھی ذمہ داریاں ہیں جو اس نے خوش اسلوبی سے ادا کرنی ہیں۔ رسول اللہ نے برا لفظ بولنے سے بھی منع کیا، یہ سے بھی ظلم قرار دیا۔
جیسے ہم لوگوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا کوئی ہمیں سینیورٹی مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ہم کسی سے سینئر ہوتے ہیں تو ہم جونیئر کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ہم نام ہی بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس کو ظلم فرمایا۔ ایک صحابی غلام کو انہوں نے کالا کہا، کالا، رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اس طرح مت پکارو، جیسے کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو اس کو ایک حقارت کا انداز بھی ہوتا ہے کہ جس طرح اس کو بلایا جاتا ہے، یا کوئی قد میں چھوٹا ہے تو اس کو ہمارے ہاں جیسے گٹھا کا لفظ بول دیا جاتا ہے، جس میں تحقیر ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے ان الفاظ کے استعمال سے ہی منع فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو، خادم کو، آپ نے کچھ اس کی ماں کے حوالے سے کچھ کہا تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت کی، جاہلیت، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی شخص ہمارا ملازم ہے، ہم اگر وہ کسی کام میں کوتاہی کرتا ہے تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے ہم اس کے ماں باپ کو نعوذ باللہ برا بھلا یا خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ نامناسب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ بلکہ میں یہ تو پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے خادم سے برتن ٹوٹ جائے ملازم سے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری ایک طبی عمر ہوتی ہے اس طرح برتنوں کی بھی ایک طبی عمر ہوتی ہے۔ کتنی یہ فراست سے بھری ہوئی یہ بات ہے، حکمت سے۔ فرمایا جیسے تمہاری ایک طبی عمر ہے، تم بھی تو مر ہی جاتے ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی برتن جو ہوتے ہیں ان کی بھی طبی عمر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسی ملازم سے، خادم سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو مت اس کو برا بھلا کہا کرو، مت اس کے ساتھ زیادتی کیا کرو، مت اس کو پیٹا کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث بھی یہاں پر میں بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ سے کسی صحابی نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کس حد تک معاف کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر پوچھا خاموشی کیوں اختیار فرمائی؟ اس لیے اختیار فرمائی کہ یہ بتا دیا کہ معاف کرنے کی، عفو درگزر کی کوئی حد نہیں ہوتی، بس یہ بات بیان کر دی۔ خاموشی اختیار فرما کر اس خاموشی میں ہی آپ نے ایک میسیج صحابہ کو، اپنے مسلمانوں کو، ہمیں یہ دے دیا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، عفو درگزر سے کام لو اور معافی سے کام لو۔ اب وقفے کے بعد ہم رسول اللہ کی سیرت سے چند حوالے بیان کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب آئیے سیرت رسول سے چند نمونے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ایسی مثالیں ہیں، ایسے نمونے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح انسانیت کا احترام ہمیں سکھایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو کم عمری میں ہی رسول اللہ کے پاس آ گئے، یعنی یہ کسی جگہ گم ہوئے، کسی نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر آگے بیچ دیا، حضرت خدیجہ نے لیا، حضرت خدیجہ نے پھر رسول اللہ کو دے دیا۔ یہ کم عمری میں، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ غلام ہیں، خادم ہیں، لیکن رسول اللہ کے حسن سلوک اور اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کے والد اور چچا آپ کو لینے آئے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیٹا گم ہو جائے، ماں باپ کو پتہ نہ، اور پھر اس زمانے میں، آج تو بہت سے ذرائع ہیں نا، سوشل میڈیا سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 2 سال کے، 5 سال کے بچھڑے بچے بھی اپنے ماں باپ سے ملا دیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے، دنیا ایک ہتھیلی کی طرح ہو گئی ہے، لیکن اس وقت تو اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ اب جب باپ کو پتہ چلا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آیا۔
حضرت زید سے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ چلے جائیں۔ حضرت زید نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ کہ جس کو اس کے والد اور چچا لینے آئیں، ماں گھر میں بے چین ہے، لیکن وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آقا و مولا کے پاس میں نے رہنا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کے پاس۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ نے یعنی ان کو ایک غلام کے طور پر ایک لحاظ سے گود لیا، یعنی ان کو آپ نے متبنہ جس کو کہا جاتا ہے بیٹا بنایا، اور پھر آپ نے بیٹا بنایا یعنی آزاد کیا، بیٹا بنایا، اور پھر آپ نے اعلیٰ گھرانے میں، اعلیٰ خاندان میں آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی کروائی، یعنی شادی آپ نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے یہ نکاح کروایا۔ یہ زید بن حارثہ ہیں، اور پھر اسامہ بن زید ان کے بیٹے کہ جنہیں رسول اللہ نے ایسے پیار دیا اور ایسے ساتھ رکھا کہ جیسے آپ حضرت زید کو ساتھ رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید کے لیے بڑی محبت کے الفاظ۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ایک ران پر اگر حضرت امام حسین بیٹھے ہوتے، یعنی چھوٹے جب تھے، آپ ان کو لے کر ایک ران پر بٹھاتے تو دوسری ران پہ آپ اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے تھے۔ غلام کے بیٹے، غلام جسے بیٹا بنایا، آزاد کیا، بیٹا بنایا، اور پھر حضرت زینب سے شادی کروائی، وہاں سے طلاق ہوئی، پھر دوسری جگہ پر شادی کی، حضرت زید کے بیٹے اسامہ پیدا ہوئے۔ یہ ہیں حضرت زید بن حارثہ، رسول اللہ کا ان کے ساتھ سلوک اور آپ کے ساتھ رویہ۔ حضرت سلیمان فارسی کو کون نہیں جانتا؟ سلیمان فارسی مکاتبت کے ذریعے سے آپ کو آزادی ملی۔ مکاتبت یہ کہ آپ نے معاوضہ ادا کیا اپنی آزادی کا، پھر جو مالک تھا، آقا تھا، اس نے آزاد کیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ کا حسن سلوک اور طریقہ۔ اس مکاتبت میں، آزادی میں، رسول اللہ نے حضرت سلیمان فارسی کی مدد کی، یعنی کھجور کے پودے اپنے ہاتھ سے لگائے رسول اللہ نے، تاکہ یہ کھجوریں بنیں گی، یعنی یہ درخت بنے گا، پھر کھجوریں اتریں گی، تو پھر اس کے بعد وہ کھجوریں آزادی کا بدل بن جائیں گے۔ تو تاکہ آپ نے مل کر کھجور کے پودے لگائے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں اور آزادی کی قیمت ان کے پاس بن سکے۔ حضرت انس رسول اللہ کے پاس 10 سال رہے، 10 سال میں کبھی ڈانٹا نہیں۔ آپ خود گواہی دیتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کبھی اف تک نہ کہا، کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی آپ نے سختی نہیں فرمائی، کبھی مجھے آپ نے ڈانٹا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک تھا اور یہ رویہ تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ رسول اللہ سواری بانٹا کرتے تھے، یعنی کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو غلام جو ان سے ہے آپ کا خادم، اس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک جگہ پہنچ کر رسول اللہ تشریف نیچے لے آئے، فرمایا اب تم تھک گئے ہوگے، اتنے میل تم نے مجھے اوپر بٹھایا، تم تھک گئے ہوگے، اب تم بیٹھو، میں آگے چلوں گا، میں لے کر سواری کو چلوں گا۔ وہ غلام، وہ خادم عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں، آپ ہی تشریف رکھیے، ہماری کیا مجال، لیکن نہیں، رسول اللہ تاکید فرماتے نہیں، بیٹھو اوپر۔ آپ فرماتے کہ تم بھی میری طرح ہو، تم بھی تھک گئے ہوگے، انسان ہو تم، تو سواری پر بٹھاتے اور پھر آگے آگے آپ پھر اس کو لے کر چلتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے رسول اللہ نے عرب کے معاشرے میں جو ماتحت لوگ تھے ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ اور انسانیت کا جذبہ مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کہ تم سواری پر بیٹھو، میں پیدل چلتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کردار اپنے ملازموں کے ساتھ وہ کیسا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ ارشاد تھا
آپ کے مزاج میں، طبیعت میں سختی تھی، جلال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے خادم کو مارے گا ہم اس سے قصاص لیں گے۔ قصاص یہ نہیں ہوتا کہ صرف قتل کا قصاص ہوتا ہے، یعنی تھپڑ کا بھی قصاص ہوتا ہے۔ کوئی اسی طریقے کوئی درہ مارتا ہے، کوئی کوڑا مارتا ہے، اس کا بھی قصاص ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے خادم کو مارے گا، فرمایا ہم اس سے قصاص لیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ان کو پھر نصیحت فرمائی کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری نے اس طرح عمل کیا کہ جو لباس پہنا اسی طرح کا لباس آپ اپنے خادم کو پہناتے تھے۔ جس طرح کا کھانا آپ خود کھاتے اسی طرح کا کھانا آپ اپنے خادم کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی تاکید ہے، بہت بڑی تاکید ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلاموں کے ساتھ اونچی آواز سے بولنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ جو تم اپنے خادموں کو دیتے ہو، یعنی خادموں سے مراد غلام ہیں، ملازمین ہیں، جو ماتحت آپ کے آتے ہیں، وہ سب کے سب اسی درجے میں ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ہاں ملازم جو کام کرتا ہے وہ بیچارہ نہ سنے یا کسی کام میں مصروف ہو یا دور ہو تو ہماری آواز آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ہم ملازم کے سر پر بھی پہنچ کر اسی طرح چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ غلام کو، خادم کو، ملازم کو اونچی آواز سے بولا جائے، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تو آئیے چند باتیں میں وہاں سے بیان کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی خادم اور ملازموں کے بارے میں، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کی مدد کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے غلامی کی جو ذہنیت ہے اس کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تم پر ظلم حرام کیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم حرام کرو، یعنی ایک دوسرے کو مت نشانہ بناؤ اور مت ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کیا کرو، معافی کا راستہ اختیار کرو، عفو درگزر کا راستہ اختیار کرو۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے میں آخر میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو فرمایا جو ملازم ہے، خادم ہے، وہ بھائی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جو کام لینا ہے خدمت وہ طاقت کے مطابق ہونی چاہیے، جو تنخواہ ہے، سیلری ہے، مزدوری ہے، وہ وقت پر ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ کھانا، لباس، یہ سب عزت اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مارنا، وائلنس جس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جرم ہے۔ گالی دینا، فرمایا کہ یہ جاہلیت ہے۔ ہاں اگر ضرورت پڑے تو مالک خود اپنے ملازم کی مدد کرے اور اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ ہے ظلم کا، جبر کا اور غلامی کا خاتمہ، اور ایسا معاشرہ قائم کر دیا گیا کہ جہاں پر خلیفہ وقت ہو، امیر المومنین ہو، حکمران ہو، اس سے ایک عام شخص بھی کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، یعنی وہ جواب دے۔ امت کا کام عوام کی خدمت ہوتا ہے، اور عوام کا کام حکمرانوں سے جواب لینا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے، صحابہ کرام کے زمانے سے، خلفائے راشدین کے زمانے سے یہ ہمیں علم اور یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس آخری وقفے میں ہم ایک کتاب پر بات کریں گے، اور وہ جو کتاب ہے وہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور بہت دل سوز باتیں بیان کرنے والی وہ کتاب ہے۔ آخر میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ
اس کتاب کا جو اردو میں نام ہے وہ ہے دلوں میں سوز و گداز بھر دینے والی نصیحتیں، بندگان خدا کے نام۔ یہ کتاب جو نصائح العباد ہے، یعنی بندوں کے لیے نصیحتیں ہیں یا بندوں کی نصیحتیں، تو یہ کتاب میں نے ترکی میں دیکھی جب میں مختلف لائبریریز میں اور کتب خانوں پہ گیا کتابیں لینے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے یہ کتاب دیکھی۔ یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے پھر یہ چاہا کہ میں اسے خریدوں اور پاکستان میں پھر ترجمہ کرواؤں۔ تو ہمارے ادارے سے اس کتاب کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا۔ ہمارے محقق ہیں مترجم، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ نام ہم نے اس کتاب کا رکھا ہے دلوں میں سوز و گداز بھر دینے والی نصیحتیں، بندگان خدا کے نام۔ اس میں جو طریقہ ہے نصیحت کا وہ یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روایت ہے، اور پھر اس کے بعد پھر صحابہ کے اقوال کہہ لیجیے، جیسے حضرت ابو بکر کا کوئی قول ہے، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، دیگر صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین ہیں یا بزرگوں کے اقوال ہیں۔ پھر وہ یہ اس ترتیب کے ساتھ یہ کتاب ہے، یعنی پہلے رسول اللہ کا قول آ گیا، ارشاد آ گیا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح ترتیب کے ساتھ۔ لیکن جو اس میں ایک انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو اقوال ہیں بشمول احادیث کے، وہ اس ترتیب سے ہیں کہ جو 2 لفظ پر مشتمل ہیں پہلے وہ آگے، پھر وہ حدیثیں، وہ اقوال کے جو 3 لفظوں پر مشتمل ہیں، پھر وہ جو 4 پر ہیں، پھر 5 پر، پھر 6 پر، پھر 7 پر، پھر 8 پر، پھر 9 پر، پھر 10 پر۔ تو یہ 10 تک یعنی یہ اقوال، روایات اور صحابہ کے، تابعین کے، بزرگوں کے، پھر وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک جداگانہ کام ہے جو کیا گیا ہے۔ چونکہ میں نے تو عربی میں اس کو پڑھا، اس کو دیکھا، تو مجھے بہت ہی پسند آئی۔ خاص طور پر جب میں نے اس کو پڑھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ دل کی سیاہی کو دھوتی ہے، دل پر چوٹ لگاتی ہے، اثر کرتی ہے، اور انسان میں سوز و گداز، خشیت، اللہ کے ساتھ تعلق یہ کتاب قائم کرتی ہے۔ یعنی اس ترتیب سے اس کتاب کو اس میں جو اقوال ہیں اس کو اس طریقے سے، اس ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ تو میں نے پھر اپنے ادارے سے ہی اس کا اردو ترجمہ کروایا ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، نوجوان بھی، بزرگ بھی، خواتین بھی، مرد حضرات بھی، کہ جس سے انسان کو ایمان کی مٹھاس انسان محسوس کرتا ہے۔ اس کتاب سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، عبادت کی طرف انسان کا ذوق و شوق بڑھتا ہے، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسی خوبصورت باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو ہماری اسکرین پر، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، اگر آپ میں سے کوئی چاہے اس کو خریدنا، لینا، تو وہ ضرور خرید سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے۔ میری یہ پسند ہے، اور میں نے اپنی پسند کے مطابق پھر اس پر کام کیا، محنت کی۔ 2-3 سال کی محنت کے بعد پھر یہ کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آئی ہے، اور ترجمہ کرنے والے بھی ایک عرب کے عالم ہیں، انہوں نے یہ ان کی تالیف ہے۔ پھر اس کے بعد جو شرح کرنے والے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔